रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अच्छा, हमारा आज का जो टॉपिक है, जो जिन सहाबिया के बारे में आज हम बात करेंगे, उनका नाम है हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10वीं बीवी थी। और हज़रत सफ़िया जो थी ये भी एक बहुत बड़े दुश्मन लीडर की बेटी थी। और इनका ताल्लुक जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से होता हुआ हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से है। अब आप हज़रत हारून अलैहिस्सलाम कौन थे? हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जो थे वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई थे। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान में चूँकि वो थी, लुकनत थी, तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि मेरे भाई को मेरा मददगार बना दे दीन की ये तबलीग में। तो फिर हज़रत हारून को अल्लाह ताला ने नबूवत दी थी। तो ये हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। और हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जो थे ये बनी इसराइल के ऊपर में ये नबी के तौर पर आए थे। दोनों नबी थे उधर बनी इसराइल के। सॉरी, हज़रत सफ़िया का नाम शुरू से ही सफ़िया था, जिसका मतलब है चुना हुआ। इनके वालिद का नाम हुये था। और इनके वालिद मदीना के एक यहूदी कबीले बनु नज़ीर के चीफ थे, जो कि उस वक्त का एक बहुत ताकतवर कबीला था। इनके कबीले के लोगों को मालूम था कि एक नबी ने हिजरत करके मदीना आएंगे और उनकी कौम उनको वहां से निकाल देगी, क्योंकि वो तौरात में ये बात पढ़ चुके थे और वो इनका इंतजार कर रहे थे। यानी कि इनके वालिद जो थे ये एक बहुत बड़े सरदार थे कबीले के। और वो लोग इंतजार कर रहे थे कि एक नबी ने मक्का से हिजरत करके मदीना की तरफ आना है। और चूंकि सारे अंबिया जो हैं बनी इसराइल में थे, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिद एक ऐसे थे जो कि बनी इस्माइल से हैं। तो इसलिए वो लोग इनका इंतजार कर रहे थे आखिरी नबी का भी। तो हज़रत सफ़िया अपनी कहानी खुद बताती हैं कि मैं अपने वालिद की सबसे लाडली बेटी थी, और इसी तरह मैं अपने चचा की भी बहुत ज़्यादा लाडली थी। हालांकि कहती हैं मेरे वालिद बहुत सख्त गिर किस्म के आदमी थे, मगर मुझसे वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके कुबा आए, तो मेरे वालिद और मेरे चचा को जब पता चला, तो वो दोनों उसी दिन गए उनको देखने के लिए और उनसे मिलने के लिए कि क्या ये वही नबी हैं जिनका वो इंतजार कर रहे थे। उन दोनों ने पूरा दिन कुबा में गुजारा, और शाम को जब वो वापस घर आए, तो वो दरवाजे पर उनका इंतजार कर रही थी। वो दोनों, वो कहती हैं, उस वक्त ऐसे ऐसे थे जैसे कोई शिकस्त खुर्दा हो, यानी कि पूरी तरह किसी ने शिकस्त खाई हुई हो और बहुत ज्यादा थके हुए और मायूस। तो कहती है कि मैं उनसे मिलने के लिए वहां पे खड़ी थी, लेकिन उन दोनों ने मेरी तरफ कोई तवज्जो ना दी। तो कहती है मैं उन दोनों की तरफ बढ़ी उनसे मिलने के लिए आगे होकर, तो जिस तरह के मैं हमेशा मिला करती थी, लेकिन उन दोनों ने मुझे पूरी तरह से इग्नोर किया और मेरी तरफ बिल्कुल भी तवज्जो ना दी, और वो दोनों अपनी ही सोचों में गुम थे। तो कहते हैं कि मेरे चचा मेरे वालिद से बोले, क्या ये वही है? तो वालिद बोले, हाँ वही है। तो फिर चचा ने पूछा कि क्या वो ये वही हैं जिनका हम इंतजार कर रहे थे? तो वो बोले, हाँ वही है। फिर वो कहती हैं कि मेरे वालिद चूंकि कबीले के बड़े थे, लीडर थे, इसलिए मेरे चचा उनसे इंस्ट्रक्शंस ले रहे थे कि अब आगे हमें क्या करना है। तो इनके वालिद ने कहा कि मैं तो इनका हमेशा दुश्मन रहूंगा, क्योंकि ये बनी इसराइल से नबी नहीं थे। जिस तरह अबू जहल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानने और पहचानने के बावजूद कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नबी हैं, उसने हमेशा आपका इनकार किया, इसी तरह इनके वालिद हज़रत सफिया के वालिद ने भी उनका इनकार किया कि और कहा कि हम इनके खिलाफ जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में आकर 7 साल तक इंसाफ किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी कोशिश की कि मदीना के इर्द गिर्द जितने भी कबाइल हैं, इनके दरमियान हालात ठीक रहें और इंसाफ करते रहें। मगर हज़रत सफिया के वालिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदतरीन दुश्मनों में से एक था। ग़ज़वा खैबर के मौके पर मुसलमानों को जब फतह नसीब हुई, तो इसी में इनका वालिद और शोहर दोनों हलाक हो गए।
حضرت صفیہ کی 2 مرتبہ پہلے شادی ہوئی. پہلی شادی کسی وجہ سے چل نہ سکی اور طلاق ہو گئی، اور پھر جب دوسری شادی ہوئی تو وہ بیوہ ہو گئی، کہ جس میں یہ ان کا جو شوہر تھا وہ غزوہ خیبر میں جو ہلاک ہو گئے. حضرت صفیہ ایک انتہائی خوبصورت خاتون تھی، اور ان کا دوسرا شوہر بہت برا انسان تھا اور ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا تھا. انہی دنوں میں حضرت صفیہ نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ چاند خیبر میں ان کے گھر کے بالکل اوپر آ گیا ہے. تو وہ بہت خوش ہوئی کہ کتنا اچھا خواب انہوں نے دیکھا ہے، مگر وہ اس کا مطلب نہیں جانتی تھی. صبح اٹھ کر جب انہوں نے اپنا یہ خواب اپنے شوہر کو سنایا تو ان کے شوہر نے سن کر ان کے منہ پر ایک زور کا مکہ مارا اور ان کو مارنا شروع کر دیا، اور وہ بولا کہ تم چاہتی ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے شادی کریں؟ اچھا، پھر اس کے بعد جب خیبر کی جنگ ہوئی تو اس میں وہ مارا گیا. غزوہ خیبر کے بعد تمام قیدی عورتوں میں حضرت صفیہ بھی تھی، اور تو کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ وہ تو ایک شہزادی ہیں اور ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ ہمارے یعنی رسول پاک سب سے بڑے تھے، تو ان کو آپ کی قید ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی قید میں آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو بلایا اور کہا کہ آپ کے والد چاہتے تھے کہ جنگ ہو، اور مجھے نہیں پسند کہ میں لوگوں کو ماروں اور جنگیں کروں. تو وہ آگے سے بولی کہ اللہ کا فرمان ہے کہ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا. یہ قرآن کی آیت تھی جو کہ انہوں نے کوٹ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 آپشنز دی. اگر آپ مسلمان ہو جائیں تو میں آپ کو رکھوں گا، اور اگر آپ اپنے مذہب پر رہنا چاہتی ہیں تو واپس اپنے قبیلے میں جانا چاہتی ہیں تو میں آپ کو آزاد کر دوں گا. کتنا خوبصورت طریقہ تھا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضرت صفیہ نے کہا کہ میں ایمان قبول کرنا چاہتی ہوں، اور میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت پہلے ہی ایمان لانا چاہتی تھی. میرا نہ تو باپ ہے اور نہ کوئی بھائی، میں واپس نہیں جانا چاہتی. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شادی کا پیغام دیا، اور یوں ان کی شادی ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان سے شادی کرنے کی وجہ سے مدینہ کے قبائل بھی ایمان لے آئیں، لیکن مسلمانوں کے لیے اس شادی کو ہضم کرنا بہت مشکل تھا، کیونکہ بنو نذیر کے ساتھ ان کے تعلقات ہمیشہ سے بہت خراب تھے. یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہوا، اور اس میں لوگ بہت سارا کھانے پینے کا سامان لائے اور سب نے مل کر ولیمہ کی دعوت کھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ صفیہ تمہاری اب ماں ہے، اس لیے خوب اس دعوت میں کھاؤ پیو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کے لیے خصوصی ڈریس تیار کروایا، ان کا دلہن کا. لوگوں کو شک تھا کہ پتہ نہیں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بیوی کی حیثیت سے رکھیں گے یا قیدی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پروف کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، اور اپنے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر بٹھایا اور ان کے اوپر اپنا عبا اڑا دیا، جس کا مطلب تھا کہ وہ ازواج مطہرات میں سے ہیں. حضرت صفیہ بتاتی ہیں کہ شادی کی پہلی رات وہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات باتیں کرتے رہے. حضرت صفیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میری آنکھ کے نیچے وہ گرین نشان ہے؟ یہ وہی نشان تھا جو ان کے شوہر نے ان کو خواب دیکھنے کے نتیجے میں مارا تھا. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ چاند خیبر میں ان کے گھر کے اوپر آ گیا تھا، تو اس پر میرے شوہر نے مجھے بہت مارا. حضرت صفیہ کے دل میں یہ احساس بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد اور شوہر کو اس غزوے میں مارا ہے، تو جس کے نتیجے میں وہ قیدی بنا دی گئی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا اور ان کو کلیئر کیا اس بات کو کہ آپ کے والد کی دشمنی کی وجہ سے سارا عرب ان کا دشمن بن گیا تھا، اور اگر غزوہ خیبر میں وہ مارے گئے تو ہم نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا بلکہ مجبور ہو کر کیا. تو اس سے حضرت صفیہ کے دل میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو خیالات تھے کہ انہوں نے میرے والد اور شوہر کو مارا ہے، تو وہ سب دور ہو گئی، اور ان کے دل میں صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت رہ گئی. شادی کے اگلے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر باہر آئے تو دیکھا کہ حضرت ایوب انصاری باہر تلوار لیے کھڑے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وجہ پوچھی تو وہ بولے کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں حضرت صفیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، اس لیے میں ساری رات آپ کے گھر کے گرد چکر لگاتا رہا. آپ ہنس پڑے یہ سن کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بھی خیبر کے پاس ہوا. جب مدینہ کے لیے نکلے تو وہ دونوں آپ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھے دونوں ایک ہی اونٹ پر سوار تھے. اونٹ تھک گیا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ ڈس بیلنس ہوا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صفیہ اس کے اوپر سے سلپ ہو گئے. تو لوگوں نے کہا کہ یہ حضرت صفیہ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. اصل میں لوگ ایک تو ان کو یہودی ہونے کی وجہ سے ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے تھے، اور دوسرا کچھ بھی برا ہوتا وہ اس کا الزام ان پر ہی ڈال رہے تھے. کیونکہ ایک تو یہ بہت بڑا جو ایک تو بنو نذیر ایک قبیلہ تھا جس سے مسلمانوں کو ایک طرح سے نفرت ہی تھی، کیونکہ بہت سخت قسم کے ان کے دشمن تھے. اور دوسرا یہ جو ان کا لیڈر تھا حضرت صفیہ کا جو والد تھا، وہ بہت بہت برا دشمن تھا. تو اس نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی اور سب لوگوں کو ملایا ہوا تھا ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر. تو اس لیے ان کے دلوں پہ یہ اچھی نہیں لگ رہی تھی مسلمانوں کو نا حضرت صفیہ. تو کچھ بھی برا تھوڑا بہت بھی کچھ ایسا ویسا ہوتا تو وہ کہتے تھے کہ یہ انہی کی وجہ سے ہوا ہے. اچھا خیر، مدینہ میں خبر پھیل چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں حضرت صفیہ سے شادی کر لی ہے. جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کچھ تحائف وغیرہ لے کر آئیں اور انہوں نے حضرت صفیہ کو سلامی میں دیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ملنا چاہ رہی تھی. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے اوپر ایک بڑی ساری چادر اوڑھی اور ان کو دیکھنے کے لیے آ گئی تاکہ کوئی ان کو پہچان نہ سکے. انہوں نے اس بات کا کسی سے ذکر نہ کیا کہ وہ ان کو دیکھنا چاہتی ہیں. اصل میں وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کتنی حسین ہے، کیونکہ ان کے دل میں تھوڑا سا ذرا جیلسی کا ایلیمنٹ آ گیا تھا. تو لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہر بات پتہ چل جاتی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت عائشہ سے ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے ان کے بارے میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان چکے تھے کہ آپ دیکھ آئی ہیں انہیں. تو وہ بولی کہ کچھ نہیں، بس ایک یہودی عورت ہیں. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ایسا مت بولیں، وہ ایمان قبول کر چکی ہیں. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت صفیہ سے کہا کہ ہم بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ عزیز ہیں، کیونکہ ہم ان کے اپنے لوگوں میں سے ہیں اور ان کے خاندان سے ہیں. پھر اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے ان کو یہودیہ کہا تو وہ رو رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر آئے تو ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے مجھے یہودیہ کہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ان سے یہ نہیں کہا کہ آپ کے والد یعنی آپ کے پیچھے جو آباء و اجداد تھے، آپ کے والد حضرت ہارون علیہ السلام، آپ کے چچا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو آپ سے زیادہ قابل، تو فرمایا کہ آپ سے زیادہ قابل عزت اور کون ہوگا کہ آپ تو انبیاء کی اولاد میں سے ہیں. تو اس قسم کی باتیں حضرت صفیہ شادی کے بعد سے لوگوں سے سنتی رہیں مگر برداشت کرتی رہیں. باقی ازواج کا بھی ان کو ایکسیپٹ کرنا بڑا مشکل تھا، اور وجہ صرف یہی تھی کہ وہ یہودی تھی، اور دوسرا وہ ان سب چیزوں کو محسوس بھی کر رہی تھی، جان بھی رہی تھی کہ لوگ میرے ساتھ اس طرح کریں، لیکن وہ سب برداشت کر رہی تھی. سب سے زیادہ حضرت عائشہ اور حضرت زینب بنت جہش کو ان سے مسئلہ تھا، کیونکہ وہ دونوں خود بھی بہت زیادہ خوبصورت تھیں اور حضرت صفیہ بے انتہا خوبصورت تھی. بعض اوقات وہ ان کے خلاف چھپ چھپا کر اور بعض اوقات تو کھلے عام مخالفت کا اظہار کر دیتی. اس لیے ان کو شادی کے بعد بہت سارے حضرت صفیہ کو ٹیسٹ سے گزرنا پڑا. پھر ایک اور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ رمضان میں جب تمام ازواج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے گئی، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے کہا کہ آپ رک جائیں، میں آپ کو خود پیدل چھوڑ کر آتا ہوں، کیونکہ رات کا وقت ہے اور ان کا حجرہ بھی باقی ازواج سے ذرا تھوڑا دور تھا. تو راستے میں دو انصار مردوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صفیہ ہیں میری بیوی. اور ان لوگوں نے ایک دم سے کہا کہ نہیں نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسی بات کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میں اس لیے بتایا ہے کہ انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے اور تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی غلط بات نہ آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ تمام معاملات جو ہیں ہمیشہ کلیئر ہوں تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی غلط بات نہ آئے. اسی طرح حجت الوداع کے موقع پر جب تمام ازواج ساتھ تھیں تو حضرت صفیہ کا اونٹ جو تھا وہ بتک کر کہیں دور چلا گیا. تو حضرت صفیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئیں اور وہ رونا شروع ہو گئی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، ان کے آنسو پہنچے اور ان کو تسلی دی اور بڑے پیار سے انہیں کہا کہ ایسا کچھ آپ مت پریشان ہو، میں آپ کے ساتھ ہوں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو روک دیا کہ کوئی بھی آگے نہیں بڑھے گا جب تک کہ حضرت صفیہ کا اونٹ ارینج نہ ہو جائے. تو پھر جب ان کے لیے اونٹ کی ارینجمنٹ ہو گئی تو پھر وہ لوگ روانہ ہوئے.
پھر اسی طرح حج کے موقع پر جب تمام ارکان پورے کرنے کے بعد جب طواف زیارت کا وقت آیا تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیریڈز ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ ان کو پیریڈز ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ اگر پیریڈز میں طواف زیارت کی ضرورت نہیں ہے، حج ہو جاتا ہے، تو وہ ان کا حج کمپلیٹ ہو چکا ہے. اچھا، اب کوالٹیز کو اگر ہم دیکھا جائے تو ان کی کوالٹیز بہت اچھی تھیں. حضرت جس طرح حضرت جویریہ ذکر اذکار کرنے والی، حضرت زینب تہجد پڑھنے والی، حضرت حفصہ جو تھی سوام القیام یعنی قیام یعنی روزے رکھنے والی اور رات بھر قیام کرنے والی تھی. اسی طرح حضرت صفیہ میں بھی بہت ساری اچھی خصوصیات تھی. ایک تو یہ کہ انتہائی خوبصورت خاتون تھی، بہت زیادہ کیئرنگ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خیال رکھتی، سب لوگوں کا بہت خیال کرتی، بہت زیادہ عزت و اکرام کرنے والی، بڑے نرم دل کی خاتون تھی، بہت پیار کرنے والی. اور یہی تمام کوالٹیز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلد ہی ان سے محبت ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت جب حضرت صفیہ رو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف میں دیکھ کر، تو اس وقت ساری ازواج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھی. تو حضرت صفیہ آپ کو دیکھ کر رو رہی تھی اور بولی کہ اے کاش جتنی تکلیف اور درد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ہو رہی ہے، کاش یہ تکلیف میں اپنے اوپر لے لیتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف سے آزاد ہو جاتی. یہ بات سن کے ساری ازواج نے آنکھوں میں ایک دوسرے کو دیکھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئی اسی وقت اور بولے کہ یہ ایک سچی اور نیک انسان ہے، اور اس وقت یہ جو کچھ بھی کہہ رہی ہیں سوائے سچ کے کچھ نہیں کہہ رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے کہا کہ اپنے منہ دھو یعنی کلی کرو اور منہ کو صاف کرو. پوچھا کیوں؟ ان لوگوں نے پوچھا کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں نے صفیہ کا مذاق اڑایا، اکثر ان کے یہودی سے مسلمان ہونے پر اور دوسرا دشمن کی بیٹی ہونے پر. تو ان 2 سالوں میں تم لوگوں نے ان کو بہت ساری باتیں، دل دکھانے والی باتیں کی ہیں. پھر ایک مرتبہ حضرت صفیہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد باقی ازواج کے تو خاندان ہیں، میرا کیا ہوگا؟ میرا خیال کون رکھے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ حضرت علی آپ کا خیال کریں گے اور آپ میرے اہل بیت کا حصہ ہوں گے. جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک فتنہ کھڑا ہوا تھا اور ان کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا یہ جو خارجین نے، تو انہوں نے اس وقت کوشش کی. حضرت صفیہ کو جب پتہ چلا کہ ان کا کھانا پینا انہوں نے بند کر دیا، ان کا محاصرہ کیا ہوا گھر کے باہر ان لوگ نے، تو انہوں نے کوشش کی کہ وہ ان کے گھر جائیں، ان کو کھانا پانی پہنچائیں. مگر جو لوگ ان کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے وہ بہت ظالم تھے اور ان کو کسی کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی. ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے ساتھ بھی انہوں نے بہت بدتمیزی کی، یعنی جو بھی وہاں پر گئی حضرت عثمان کی مدد کے لیے انہوں نے ان کے ساتھ بہت بدتمیزی کی. حضرت صفیہ بھی ایک دن اکیلی ہی اونٹ پر نکل پڑی اور ان کے لیے کھانا اور پانی لے کر. جب وہ وہاں پر پہنچی تو ایک نوجوان آگے آیا اور اس نے ان کے اونٹ کے منہ پر ایک زور کا مکہ مارا اور اس کو مارنا شروع کر دیا. اس کے بعد جس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے بعد سے حضرت صفیہ سمجھ گئی کہ اس کے بعد اب میرا نمبر ہے اور یہ میرے پر حملہ کرے گا. حضرت صفیہ نے کہا بس میں جا رہی ہوں، اور یہ کہہ کر وہ نکل آئی وہاں سے. حضرت صفیہ کا گھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے بالکل ساتھ تھا. پہلے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے چھت کے راستے وہ ان کو کھانا اور پانی بھجواتی رہی، مگر بعد میں جب ان لوگوں کو کچھ اندازہ ہوا ہوگا یا جو بھی ہوا ہوگا انہوں نے اس راستے کو ہی کاٹ دیا، تو وہ راستہ بھی ظالموں نے بند کر دیا. حضرت صفیہ انتہائی سمجھدار، نرم دل، محبت کرنے والی، بہت عزت کرنے والی خاتون تھی. نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے ایک بہت سنسیئر انسان تھی، سخی انسان تھی، اپنا زیادہ تر مال غریبوں میں تقسیم کر دیتی. اپنی وفات کے وقت انہوں نے اپنا حجرہ بیچ دیا اور ان کا ایک بھائی یہودی تھا اور انہوں نے اس سے کہا کہ اگر کہ تم مسلمان ہو جاؤ تو میں یہ تمام پیسے، تقریباً کوئی 1,00,000 درہم بنتے تھے، تو میں یہ تمام پیسے تم کو دے دوں گی. مگر وہ نہ مانا. انہوں نے وصیت کی
کہ 1/3 جو ہے یہ پیسوں اس میں سے میرے بھائی کو دے دیں اور بقایا تمام رقم حضرت عائشہ کو دے دیں. حضرت عائشہ کی حضرت صفیہ کے ساتھ شروع میں تو نہ بنی، لیکن بعد میں ان کی اتنی اچھی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی کہ حضرت صفیہ نے اپنا سارا پیسہ بھی انہی کو دے دیا. اور پھر اس کے بعد حضرت عائشہ جو تھی وہ ان کے کردار کی بہت زیادہ تعریف کیا کرتی تھی. 60 سال کی عمر میں امیر معاویہ کے دور میں ان کا انتقال ہوا اور انہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا. اب ایز آر رول ماڈل اگر ہم انہیں دیکھیں تو حضرت صفیہ جو تھیں دیکھنے میں ایک انتہائی خوبصورت خاتون تھی، مگر قد ان کا چھوٹا تھا، جس کی وجہ سے اس قد کی وجہ سے بھی اکثر ان کا مذاق اڑایا گیا. پھر فطرتاً شروع سے ہی بڑی نیک طبع خاتون تھی، نرم دل اور صاف دل کی خاتون تھی. جب انہوں نے اپنے والد اور چچا کی باتیں سنی تھی تو وہ اسی وقت سے جان گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعی سچے نبی ہیں. تو اسی لیے انہوں نے خوشی خوشی ایمان بھی قبول کیا اور ان کے دل میں اسلام کے لیے ایک نرم گوشہ تھا. پھر دل میں ان کے دل میں جو ایک تھوڑا بہت جو تنگی سی تھی اور خیال تھا کہ ان کے والد اور شوہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ میں ہونے کی وجہ سے مارے گئے ہیں، مگر جب ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اصلیت بتائی تو بس یہ سب کچھ جان کر ان کا دل صاف ہو گیا. مطلب بڑی پاک صاف دل کی انسان تھی. پھر ان کی سچائی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سچائی کا ان کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ہمیشہ سچ بولتی ہیں. اس لیے جب آخری وقت میں انہوں نے اپنی ازواج کو یہ کہا کہ آپ لوگ جو بھی ان کے بارے میں ایسا کہتے ہیں آپ لوگ ایسا مت کریں اور اپنے منہ کو دھوئیں، کیونکہ وہ بہت نیک اور سچی انسان ہے اور میں جانتا ہوں اس چیز کو. پھر اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے اوپر بہت سارے ٹیسٹ آئے، مگر وہ پھر بھی اسلام پر جمی رہی. دل ان کا خفا ہوتا تھا اکثر ازواج کی باتیں سن کر، دوسرے لوگوں کی باتیں سن کر کہ ان کو یہودی ہونے کا تانا ملتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دلجوئی کرتے تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی، بھول جاتی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خصوصیات اور اعلیٰ کردار کو جان چکے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر ان کا خیال کرتے. پھر ان کے دل میں اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کے لیے ایک ہمدردی تھی اور وہ بہت زیادہ سنسیئر تھی ان کے ساتھ. پھر ان کی مدد بھی کرتی رہتی تھی. پھر ایک شہزادی ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاری. پھر ہر ایک کے ساتھ ان کی کوشش ہوتی کہ میرے اچھے ٹرمز ہوں، اور جب بھی بعد میں پھر ان کی اپنی کوششوں کی وجہ سے اور اچھے اور نیک کردار کی وجہ سے باقی ازواج کا تعلقات بھی ان کے ساتھ اچھے ہو گئے. اچھا، اور وہ مسلمان جو کہ ان کو یہودی ہونے کی بنا پر شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے، بعد میں ان کو بھی تسلی ہو گئی کہ یہ ایک واقعی ایک صحیح مسلمان ہونے کے بعد یہ پوری طرح ایک مسلمان ہو گئی ہیں اور ایک اچھی انسان ہے. اچھا، حضرت صفیہ ایک انتہائی سمجھدار اور انٹیلیجنٹ خاتون تھی. دوسری ازواج کی طرح ان کا گھر بھی بعد میں درسگاہ بن گیا اور لوگ آ کر ان سے مسائل کا حل پوچھا کرتے تھے. اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ جو دونوں مسلمانوں میں اور جو ان یہودی قبائل میں جو دشمنی ہے، یعنی اس کو محبت میں بدل دیا جائے، یعنی کہ ان کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے وہ دشمنی جو تھی ان لوگوں کے دلوں میں، وہ ایسا ایسا انہوں نے بھی اسلام قبول کیا اور وہ محبت میں بدل گئی. تو یہ تو ہمارا آج کا لیکچر تھا. امید ہے آپ سب لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اور اللہ کرے اللہ ہم سب میں بھی یہ والی جو ان کی عادات تھیں اور جو کہ ان کے کردار تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کرے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. اور تو یہ تھی حضرت میمونہ. ہمارا اگلا جو لیکچر ہوگا حضرت صفیہ اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ ہوگا حضرت میمونہ کے بارے میں، اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 11ویں بیوی ہیں. تو ہماری اگلے لیکچر میں تو 11 وہ پورے ہو جائیں گے،
اور پھر اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ اس کے بعد جو رمضان میں پھر ہماری کلاس نہیں ہوگی. اس سے اگلے ٹیوزڈے کو تو ہم حضرت میمونہ کو کریں گے. اور پھر اس کے بعد مجھے ہوسٹ ہماری کہہ رہی تھی کہ آپ وہ ایک کوشچنئر سا تیار کر لیں اور پھر اس میں آپ جتنی ازواج آپ نے پڑھائی ہیں بالکل آسان سے کوشچنز کہ یہ بتائیں کہ وہ کون سی صحابیہ تھی کہ جن کی حضرت حارث کے ساتھ شادی ہوئی تھی. جیسے مثال میں آپ کو دے رہی ہوں, تو اگر آپ میں سے جس کو آتا ہو تو آپ مجھے آنسر کریں گے, ہینڈ ریز کریں گے, ٹھیک ہے؟ تو بس اس طرح کے کچھ آسان سوال کروں گی. تو کہ پہلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی کون تھی, اچھا سب سے آخری کون سی تھی, پھر وہ لمبے ہاتھ والی کون سی تھی. تو اس طرح کے آسان سوال ہوں گے. تو امید ہے آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا. ٹھیک ہے, کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے تو ضرور بات کر سکتے ہیں. اچھا چلے پھر اگلی کلاس میں دوبارہ ملیں گے. ٹھیک ہے, تب تک اپنا خیال رکھیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر.